बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव की सदाब की खिदमत में हाजिर। जनाब, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं और खबरें हैं 3 ऐसी खबरें हैं कि जो आपको मैं बताऊंगा तो आप एक दफ़ा परेशान भी हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे। तो चलते हैं आज की 3 बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर, क्या बांग्लादेश में भी PTI मैदान में आ चुकी है? क्या मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला यानी कि तफसीली फैसला आने वाला है? देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला लिखना जनाब, बाकी तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। एक और सख्त बात है कि किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करे, यानी कि जमिया ही कोई नहीं, पाकिस्तान में ऐसा बंदा ही कोई नहीं, पाकिस्तान में ऐसा इदारा ही कोई नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। जनाब, एक कायम मकाम चीफ जस्टिस ना कहो कहते ने मैनू तो सीनियर तरीन जज ही कहो, और ये उनकी मुंह की बात है जनाब। बाकी तो आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना है और 2 सितंबर को भरा ने वापस आना है और छुट्टी पे भी जाना है। हो सकता है कि कहीं अमेरिका भी जाएं तो छुट्टी पे भी जाना है और फैसला भी लिखना है। बाकी आप समझें, सारी बात तफसील बतानी है अभी आपको इसी टाकरा में, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप फौरी तौर पे टाकरा को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये जो PTI बांग्लादेश में उभर रही है, इस हवाले से तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मैंने बात करनी है, जो है भी बहुत ज़रूरी, वो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि अदालतें फैसले सुनाती हैं और कई फैसले ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ही तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें घर बैठे बैठाए लोगों भी मुहब्बत प्यार किया जाता है, और कोई ऐसे भी होंगे ने जिहड़े दर ते आए होण वो सवाली खाली जाता है, दर दा सवाली खाली, लेकिन घर बैठा सवाली प्लस यारी वो जनाब उसको नवाज दिया जाता है। जब ऐसे फैसले आते हैं तो फिर मजीद खिंचत आनी शुरू होती है सियासतदानों के अंदर, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बातें करते हैं, और जेड़े बंदे हों उन्होंने हवाले नाल तो खैर बहुत ज़्यादा गल्लां कर देने। इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताने लगा था कि आज जस्टिस हैं जनाब, सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने कहा कि मैनू कायम मकाम चीफ जस्टिस ना कहो। चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा ही ने, उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और काजी फायज ईसा को अल्लाह ताला सेहत दे, बस वो सेहत याब हो जाएंगे और वो आ जाएंगे। मैं कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं हूँ, मुझे आप सीनियर जज ही कहो बस। और ये जनाब किसने कहा है? वो वन एंड ओनली जस्टिस मंसूर अली शाह। आजकल काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं और आजकल जनाब बड़ी ख़बरों में हैं और छुट्टियों पे भी जा रहे हैं। बाकी तो आप समझ जाएं कि क्यों जा रहे हैं, और फिर उसके बाद छुट्टियों में ही उन्होंने फैसला भी तहरीर करना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन किसी के पास उन्होंने का इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। मैं ऐसी तैसी फेर देंगा, कहने का मतलब बनता ये है, उन्होंने कहा कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रवायत नहीं। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा कि लाजमी आइनी तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी किसी और ने नहीं आइन से हासिल होती है। भाईजान, फिर आइन जो री राइट होंदा है, जिमें कि अनहोनी किस्म का यानी एवं का फैसला आंदा है कि लोग परेशान हो जाते हैं, उस पर जब लोग बात करते हैं तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जो जज हैं या सीनियर जज हैं वो जनाब ज़रूर बात करते हैं, उनका राइट भी है, बिल्कुल उनको करनी चाहिए। हफ्ते के रोज़ अदालती फैसले पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने और अदल कब सुरखरू होगा के इनवान से मुनक्कदा सेमिनार से खिताब किया। अदल कब सुरखरू होगा, अब पता नहीं है कौन सा अदल जो सुरखरू करना चाहते हैं, वरना तो अदल सुरखरू हुआ था, खोसा साहब ने अदल को सुरखरू कर दिया था मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता करके। फिर अदल तो बहुत पहले भी सुरखरू हुआ था जब भुट्टो साहब को फांसी लगी थी, फिर उसके बाद वो अभी जो अदालत ने अपनी गलती भी मान ली है, वो भी आइन ही था वैसे बाय द वे। और अदल जनाब सुरखरू उन्होंने क्या पता नहीं कब होगा, ये जनाब सेमिनार का इन्वान था, और इस इन्वान पे जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह ने वहाँ तकरीर खड़काई है, और तकरीर खड़का के जनाब नाल ही उन्होंने जिहड़ा स्टेज सैकटरी है उन्होंने कहा, भाजी तुसी मेहरबानी करो, मैनू कायम मकाम चीफ जस्टिस क्यों कहा आपने, मुझे आप सीनियर तरीन जज ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल ये अदल कब सुरखरू होगा, इस पर मुझे तरफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं काफ़ी सारे, हो भी सकते हैं। उसकी वजह यह है
کہ سیزیلین مافیا ایسی ایسی ڈکشنریاں کھول کے ججاں نے چیف جسٹس نے فیصلے لکھے نے پہلوں کہ اللہ کی بنا جناب، اور پھر اس کے بعد باقی تو آپ باقی سمجھیں کہ پی سی او والے جج بھی، چیف جسٹس بھی آ جاتے ہیں، جج بھی آ جاتے ہیں، پھر جناب افتخار چودھری والی عدالت بھی آ جاتی ہے، پھر کھوسے والی عدالت بھی آئی تھی، پھر یہ جو نثار ہے جناب ثاقب نثار، اللہ معاف کرے، اس نے تو پی کے ایل آئی میں ڈاکٹر بہت زبردست ڈاکٹر ہیں سعید اختر، وہ باہر سے سارا کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے بیچارے آئے، کم تنخواہ پہ، شہباز شریف اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ان کو لایا، لیکن ثاقب نثار نے اپنے پرا دی خاطر، چھوٹے بابے نے، کوڈو نے، چھوٹے قد والا ثاقب نثار، اور کھا گئے سارے پیسے بھی، اس ٹائم پینشن بھی بابا لے رہا، وہ 12 لاکھ روپیہ، 10 تو 12 لاکھ روپیہ پینشن گھر بیٹھ کے لے رہا ہے، اور جناب اس نے پی کے ایل آئی کے ڈاکٹر سعید اختر کو جناب ان کو ایسی تیزی پھیر دی ان کی، اور اپنے ایک پرا دے چکراں چ، یعنی کہ اس طرح کے جج بھی ہیں۔ اور ایک تو جج کے بارے میں نے اس دن خبر پڑھ رہا تھا، میں نے وی لاگ نہیں کیا، کہ ان کی بیٹی نے جناب ہٹ کیا، 2 منڈے مارتے، 2 لڑکے مارے ہیں اس نے، اور وہ گاڑی جب پولیس نے دیکھا کہ وہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج ہیں، وہ ملک صاحب ہیں، اور ملک صاحب نے جناب 2 مہینے بعد انہوں نے بیٹی سامنے آئی ہے، اور 2 منڈے مارن تو بعد ایک منڈے نو جج نے اپروچ کرا کے ایک منڈے نو باقاعدہ جناب کمپنسیشن کرا دے دی، اور دوسرے نو تمکاندے رہ گئے نے، اور تنولی سن، انہوں نے کہا اسی نہیں ہٹنا۔ وہ جناب دونوں بچے جو ہیں وہ بیچارے یہاں پہ بلو ایریا میں کیفے پہ کام کرتے تھے، ایک تنولی صاحب کا بچہ تھا، وہ جب ہلاک ہوا اس حادثے میں، اور ریوو ڈالا سی جن نے 2 بندے مارے، اور وہ بھی جناب جسٹس دا بیٹی نے مارے، اور اس کے بعد انہوں ضمانت 2 مہینے بعد سامنے آئی، ضمانت بھی مل گئی، اور جناب وہ تنولی صاحب جو بچہ ایک حادثے کا شکار ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو دوسروں نے تو پیسے لے لیے، ہمیں بھی پریشرائز کیا گیا تھا، یہ جج آیا باقاعدہ، تو یہ بدماشی ہوئی نا، پھر بس ٹھیک ہے نا۔ اگر تو آپ آئین اور قانون کے حوالے سے فیصلے اچھے کریں، بالکل آپ کا رائٹ ہے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن یہ والی خبریں جو ہیں، میں نے تو خبریں پڑھی ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ جو بدماشی ٹائپ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ لوگ اس کو بدماشی کہتے ہیں، میں بھی بدماشی کہہ دیتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچی نے 2 بندے مارے تھے بھائی، تو پھر اور ثاقب نثار نے جو بدماشی کی تھی وہ، باقی میں نہیں کہتا، باقی سیاسی ہے، کھوسا صاحب نے کیا کیا تھا یہ میں نہیں کہتا بہرحال، لیکن جو بھی ہے کیونکہ وہ سیاسی ہو جائے گی پھر بات، لیکن یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انسان کی، پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو رہا تھا، وہاں پہ پی کے ایل آئی کڈنی سینٹر ہاسپٹل ہے، وہاں پہ لیور کا بھی وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور جنہوں کو پیسے ہوں نہ ہوں پھر بھی وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جناب، چیک کیتا ہے۔ اور وہاں پہ یہ جو ثاقب نثار بابے نے کیتا سی، اور جو ڈیم فنڈ بھی کھا گیا سی، بڑا کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن بھائی کوئی پوچھنے والا تو تو بس پھر کوئی پوچھنے والا پھر کوئی نہیں، تو پھر یہ عدل ہوں پتہ نہیں کب سرخرو ہونا ہے۔ یہ سیمینار تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا روایت نہیں، لازمی تقاضا ہے۔ انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری کو مخاطب کردے ہوئے تھوڑی جی گل کی، انہوں نے کہا میرا طرف احمدہ نہ کرا پائی، میں سینئر جج ٹھیک ہاں، مجھے مقام چیف جسٹس نہ بنا۔ حالانکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو سینئر ترین جج ہیں وہ منصور علی شاہ ہیں، اور منصور علی شاہ نے آنے والا چیف جسٹس بننا ہے جناب۔ اور باقی انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تندرست اور توانا رہنے کے لیے دعا فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو اتھارٹی کہیں اور سے نہیں، آئین سے حاصل ہوئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب انہوں نے کہا میرے بڑے اچھے یار ہیں، اور ان کو صحت اللہ تعالیٰ دے، فیصلہ بے شک خلاف کر دینے۔ 8 جج قاضی فائز صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے، یعنی کہ ان کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جو ایک ہماری جماعت ہے پاکستان کی پی ٹی آئی کار بیٹھے ہیں، انہوں نے جناب انہوں نے دیتا انصاف، اللہ کرے خیر ہمیں بھی گھر بیٹھے انصاف دیں گے، لیکن سانوں تو اس سے بھی لاگ جو پھاڑ لیا تو سانوں انہوں نے ویسے تو دینا بھائی، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، تو یہ والی چیزیں پھر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ اقلیتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اقلیتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو اکثریت ہمارے ہیں، جو ہمارے ہیں وہ اقلیتوں کے نہیں ہیں چیف جسٹس صاحب۔
ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے، لیکن اندر وہ اگر آپ توہین رسالت کر رہے ہوں اور قادیانی مرتد ہوں تو پھر ان کے فیصلے سرکار میری وہ نہیں ہے جو ہمارے حق جو ہم ہمارے ہیں وہ ان کے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں اب اور بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ بھائی یہ جو ہیں پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے عدالت کے خلاف کیا بات کرنا۔ بہرحال یہ اس پہ بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے بہرحال، کیونکہ آپ ہمیں قادیانیوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اقلیتوں کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے اقلیتوں کے حقوق ہیں، بے شک بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی توہین رسالت، کبھی آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کون سا جب تک کوئی واقعہ نہیں ہوتا، یعنی جب تک کوئی توہین رسالت کا واقعہ نہیں ہوتا، جب تک کوئی توہین قرآن کا نہیں واقعہ ہوتا، اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی کسی کو نہیں میرے خیال میں چھیڑا، اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تب ہی چھیڑا جاتا ہے۔ لیکن میڈیا اتنا خطرناک ہے جناب، وہ ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بہرحال جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج نے اور یہ جو منصور علی شاہ نے وہ جناب چیمبر ورک پر چلے گئے نے، جہاں وہ مخصوص نشستوں کے متعلق سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ وہ لکھنا ہے بھرا نے، اور اس تو بعد 31 اگست تک چیمبر ورک کریں گے، اور اس دوران وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی تحریر کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی 2 ستمبر کو چیمبر سے میں واپسی ہوگی، اور چھٹیوں پر جانے کا ان کا امکان ہے، ملکوں باہر جان گے، ان پتہ نہیں، باقی تجھے خود ہی سمجھ جاؤ، میں ایسی ویسی گلاں کوئی نہیں کرنی ہیں، باقی تجھے سمجھ جاؤ کہ یہ جناب کیا ہو رہا ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اگر کسی کو تحفظات ہیں تو اس کا بھی جواب دینا بہت ضروری ہے بھائی عدالت کو، اور ہمیں عدالت کے سارے فیصلے ماننے چاہیے، لیکن سارے وہ ماننے چاہیے جو آؤٹ آف وے جا کے 3-4 آرٹیکل دی اگر وائلیشن ہوئی ہے نا، پھر وہ آرٹیکل ہی آپ ختم کر دیں، ہاں جی وہ آرٹیکل ختم کر دیں جس کی وجہ سے آپ نے 8 لوگوں نے جو فیصلہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی جی، تو پھر آئین پھر ایسے سدھا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ بات نہیں کرتا، آگے آ جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بنگلہ دیش میں بھی آ گئی ہے، اور وہ پی ٹی آئی وڑی جناب سدھی شیخ مجیب دے پتر دے اندر وڑ گئی وہ پی ٹی آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ عجیب فضول سا لڑکا ہے، آخر مجیب الرحمان غدار دی روح دے اندر پائی جا رہی ہے۔ میں اس لیے غدار کہنا شروع ہو گیا ہوں، پہلے بھی میں نے غدار کہا تھا کہ انہوں نے جناب جو کیا ہے ابھی تک بنگلہ دیش کے ساتھ، اس کی ماں نے نفرتوں کا بازار بنا دیا وہاں پہ، اور لوگ پھانسیاں دی ہیں، مجھے بہت سخت اس پہ غصہ ہے۔ تو اندر کی غداری غلاظت اس عورت نے نکالی ہے، اور مودی کے ساتھ کیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، اوریجنل ویڈیو ہے، اکھاں جکھاں پاندی ہتھاں چ ہاتھ پھڑ کے جناب مودی دے نال بہندی ہے، پاکستان کے خلاف بکواس کرتی ہے خاتون۔ تو پھر اس کا جڑا پتر ہے جناب یہ باہر بیٹھا ہوا، اور انہیں ایک نویں شرلی چھڈی ہے جیڑی کہ بالکل پی ٹی آئی ساری جماعت کی طرح ہے، بالکل احترام ہے بہت سارا پی ٹی آئی کا، لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے نے دعویٰ کیتا ہے کہ میری امی جان ہجے بھی بنگلہ دیش دی وزیر اعظم ہے۔ لگیا نا تو تھوڑا جا کہ ایک اتنا ٹھیٹ آدمی ہے، پہلوں کہہ رہا سی کہ میری ماں کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، میری ماں سیاست سے متنفر ہو چکی ہیں، میری ماں بہت پریشان ہے، ہم بنگلہ دیش چھوڑ رہی ہیں اور اب سیاست نہیں کریں گی، یہ کہہ دیا۔ پھر یو ٹرن لیا کہ جی نہیں آ سکتی کسی ٹائم۔ ہوں ایک نویں گل شرلی چھڈی ہے، وہ شرلی جناب نے یہ چھڈی ہے، یہ نام سجیب واجد ہے، شیخ مجیب الرحمان دا بیٹا ہے، اور نہیں شیخ مجیب الرحمان کا بیٹا نہیں، حسینہ واجد کا بیٹا ہے، شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی کا بیٹا، سمجھ لو نہیں بلکہ ہے، شیخ مجیب الرحمان کی روح ہے اپنی بیٹی کے اندر، اور اس نے کنورٹ کیا ہے، ٹرانسفر کیا آگے سجیل واجد، جو کہ جناب یہ حسینہ واجد سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کا پتر ہے، اور ان کی والدہ نے بھارت فرار ہونے سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا تھا، تو پھر وہ پجے کی انہیں کہا جی آئین کے مطابق ان کی والدہ ابھی بھی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم۔ چیک کرو پی ٹی آئی والوں کی طرح کر رہا ہے جناب، پہلے یو ٹرن لیا ہے، پہلے کچھ گل پھر ہوں کچھ، ہوں نویں گل شروع چڑھ دی، اور انہیں کہا کہ جی 3 مہینے بعد الیکشن ہونا چاہیے، اور 3 مہینے بعد جب الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ماں نے پھر جیت جانا میری نے۔ اچھا بڑی گل ہے، کہتا اگر نہیں جیتی تو پھر ہوئے گا یہ کہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں اپوزیشن میں ہم ہوں گے۔ جناب چیک کرو اس بندے دے کام، چیک کرو جناب یہ، اور کہا انہوں نے کہ مگر وزیر اعظم کے باضابطہ استعفے کے بغیر نگران حکومت کی تشکیل عدالت میں چیلنج بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جناب اسی چیلنج بھی کر سکتے ہیں، عوامی لیگ جو ہے نا اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی عوامی لیگ جو ہماری جماعت ہے
یہ عوامی لیگ دوبارہ آ سکتی ہے میدان میں اور دوبارہ اپوزیشن میں بھی چلے گی، جیسی اوتھے ہی اس سے تو ہی خوش ہو جائیں گے. جناب چاکیتا منڈا کی کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کی پراواں دی روح آئی ہوئی ہے، یو ٹرن بھی لے رہا ہے تے ہن نویں گلاں کر رہا ہے. یہ آخر ظاہر جگہ خون تو تمہیں پتہ نا ادھر ہی آیا ہے، ادھروں شیخ مجیب الرحمان. اور شیخ مجیب کو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت پسند کیا تھا یکدم، اور پھر اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تے پا کے چپ کر کے چھوٹی گلی جڑی تنگ سی وہ عمران خان اہم نکل گیا. چیک کرو پاجی انہوں نے کام چیک کرو. بس یہ تسی دیکھ لیا کہ یہ ایک ہی پلیٹ ایک ہی پیج پہ ہیں، پی ٹی آئی اور جناب عوامی لیگ بنگلہ دیش والی. ٹھیک ہے، مجھے فوری طور پہ اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں دوبارہ انٹرسٹنگ انالیسس کے ساتھ اور چند خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.